बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग एक रीकैप ले लेते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या चीज़ें डिस्कस की थी। हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग के फेज़ को इन डिटेल डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग के दो बड़े इम्पोर्टेंट एरियाज़ को कवर किया था, दैट वर रिसोर्स एलोकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। रिसोर्स एलोकेशन में हमने इन डिटेल डिस्कस किया डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज को, ठीक है। हम लोगों ने रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस को देखा कि वाई रिसोर्सेज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द सक्सेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। क्यों किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस में रिसोर्सेज का इतना मेन रोल होता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे रिसोर्सेज अपने प्रोजेक्ट को एलोकेट कर सकते हैं ताकि हम लोग उनको ऑप्टिमम लेवल पे जाके उनको यूटिलाइज कर सकें। डिफरेंट हम लोगों ने वेज देखे, रियल लाइफ एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस की। इसके अलावा हम लोगों ने रिसोर्सेज के एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया डिटेल में। सेकंड, हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट को एक्सप्लोर किया। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि रिस्क है क्या। रिस्क हम लोग कहते किसे हैं, एक प्रोजेक्ट में रिस्क क्या होता है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट को देखा कि व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक। हम लोगों ने इसकी नीड को इन डिटेल डिस्कस किया, क्यों रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या किसी भी प्रोजेक्ट में रिस्क मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत है, उसकी इम्पोर्टेंस को हमने देखा। हमने इन डिटेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क को देखा, ठीक है। हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट में मैनेजमेंट कांस्टेंट ट्रायंगल को डिस्कस किया ताकि हम लोग अनसर्टेन इवेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकें टू हैंडल आवर रिस्क। रिस्क क्या थे, हम लोगों ने कहा था अनसर्टेन इवेंट्स, ठीक है, जिनका आपके प्रोजेक्ट पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उन अनसर्टेन इवेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो ही रिस्क को अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। उसके लिए हम लोगों ने मैनेजमेंट कांस्टेंट ट्रायंगल को इन डिटेल डिस्कस किया। हम लोगों ने डिफरेंट मैनेजमेंट अप्रोचेस देखी। रिएक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, प्रोएक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने विद एग्जांपल्स हमने ये चीज़ें देखी। इसके अलावा हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेसेस देखे कि हमारे पास रिस्क आइडेंटिफिकेशन होती है, देन हम लोग रिस्क क्वांटिफिकेशन करते हैं, देन रिस्क रिस्पॉन्स देखते हैं, रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का प्रोसेस होता है हमारे पास। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क देखे कि हमारे पास सप्लायर के रिस्क होते हैं, रिसोर्सेज के रिस्क होते हैं, बजट के रिस्क होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। रिस्क रिस्पॉन्स में हम लोगों ने 4 मेन स्ट्रेटजीज हम लोगों ने डिस्कस की कि हम रिस्क को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं, पास ऑन भी कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी। लास्ट में हम लोगों ने रिस्क रजिस्टर को डिस्कस किया कि रिस्क रजिस्टर क्या होता है, उसमें क्या चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं और ये क्या रोल प्ले करता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम लोग नेक्स्ट 2 वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग को डिस्कस करेंगे, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट है और प्लान मैनेजमेंट है। आज के लेक्चर में हम इन 2 एरियाज़ को देखेंगे। चलें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट। सो क्वालिटी मैनेजमेंट में हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्वालिटी किसे हम कहते हैं, व्हाट इज क्वालिटी। तो क्वालिटी जो है वो किसी भी चीज़ का एक डिग्री ऑफ एक्सीलेंस
ان جنرل ہم کہتے ہیں کہ یا کوئی ڈسٹنکٹیو ایٹریبیوٹس یا کیریکٹرسٹکس جو اسے دوسری چیزوں سے الگ کرتے ہیں، اوپر لے کے جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ بڑی ہائی کوالٹی چیز ہے. یا کوئی اسکول ہے، کوئی کالج ہے، کوئی یونیورسٹی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ہائی کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرتا ہے. تو کوئی فیچرز ہوں گے، کوئی ایٹریبیوٹس ہوں گے، کوئی اس کے اسٹینڈرڈس ہوں گے، ایک ڈگری آف ایکسیلنس ہوگی جو اس کو دوسرے اسکول، کالجز، یونیورسٹی کے ایجوکیشن سسٹم سے الگ کرتی ہوگی، اس کے اسٹینڈرڈ کو ہائی کرتی ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ فیچرز، وہ ہمارے اسٹینڈرڈس، وہ ڈسٹنکٹیو ایٹریبیوٹس جو ہمارے پروڈکٹ کو، کسی بھی سروس کو دوسری چیزوں سے اوپر لے کے جا رہی ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس کوالٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم سافٹ ویئر کوالٹی کی بات کریں، میں جب بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھا رہی ہوتی تھی اسٹوڈینٹس کو، تو اکثر بچے مجھے کہتے تھے کہ میم یہ جو آپ اتنی لمبی چوڑی لائف سائیکل پڑھا رہی ہیں، مین چیز تو پروگرامنگ ہے، مین چیز تو ڈیولپمنٹ ہے، مین چیز تو کوڈنگ ہے، پھر ہم پلاننگ، انالیسز، ڈیزائننگ، یہ سب چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں اسٹوڈنٹس کو بھی ہمیشہ کہتی تھی کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ از بیسیکلی اباؤٹ کوالٹی. ہم لوگ سافٹ ویئر انجینئرنگ سائڈ کیوں آئے؟ کیوں سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ڈسپلن آیا؟ سافٹ ویئر تو پہلے بھی بن رہے تھے نا، لیکن فیلئر ریٹ بھی بہت تھا، یہ چیز بھی. تو سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ہے وہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ بھی ہم نے فلفل کرنی ہے، لیکن ایک ہائی کوالٹی پروڈکٹ، ایک ہائی کوالٹی سافٹ ویئر، ایک ہائی کوالٹی آؤٹ پٹ ہم نے دینی ہے. ٹھیک ہے، تو سافٹ ویئر انجینئرنگ از موسٹلی اباؤٹ کوالٹی پروڈکٹ. کہ آپ نے صرف پروڈکٹ نہیں بنانا، آپ نے صرف سافٹ ویئر نہیں بنانا، آپ نے ہائی کوالٹی سافٹ ویئر، ہائی کوالٹی سسٹم اپنے کسٹمر کو دینا ہے. کوالٹی پروڈکٹ اچیو کرنا ہے آپ لوگوں نے ایٹ دی اینڈ. اب دیکھیں اگین وہی کہ موسٹلی اسٹوڈنٹس کو ہے کہ جی پروگرامنگ، ڈیولپمنٹ، کوڈنگ، تو وہ تو کہیں ہمارے پاس کتنا آگے جا کے لائف سائیکل میں وہ آتا ہے. تو اس سے پہلے دیکھیں کتنی چیزیں ہیں. ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، انالیسز کر رہے ہیں، ڈیزائننگ کر رہے ہیں، ڈائیگرامز، ماڈلز بنا رہے ہیں، اس کے بعد باری آتی ہے ڈیولپمنٹ کی. تو یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ سافٹ ویئر کی کوالٹی کو اچیو کرنے کے لیے. یہ سب چیزیں ہمیں اس طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں کہ ہم ایک ہائی کوالٹی پروڈکٹ اپنے کسٹمر کو، ایک ہائی کوالٹی سافٹ ویئر اپنے کسٹمر کو دے سکے. فار ایگزامپل میں ایک سافٹ ویئر بناتی ہوں اور میں ایسے ہی اسے کیجول وے میں ڈائریکٹ کسٹمر سے اس کی ریکوائرمنٹ سنی اور پروگرامنگ شروع کر دی، کوڈ بنانا شروع کر دیا. اور آپ لوگ جو ہے وہ پراپر سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پروسیجرز کو فالو کرتے ہو، فیزز کو فالو کرتے ہو، اسٹیپس کو فالو کرتے ہو. جو چیزیں آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں پڑھی، لائف سائیکل پوری آپ باقاعدہ اسی طریقے سے ہر چیز کو لے کے چل رہے ہو. آپ لوگوں نے سب سے پہلے پلاننگ کی بہت اچھے سے، آپ لوگوں نے کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو ان ڈیٹیل انالائز کیا، آپ لوگوں نے ایس آر ایس ڈیولپ کیا، آپ لوگوں نے اس ایس آر ایس کے اگینسٹ جو ہے ڈائیگرامز بنائی، ماڈلز بنائے، اور آپ لوگ ایک ڈیزائن ڈاکومنٹ آپ لوگوں نے پروڈیوس کیا، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پروگرامنگ شروع کی.
ٹھیک ہے. ڈیولپمنٹ کوڈنگ کے فیز پہ آپ لوگ آئے, پھر آپ نے اس کو ویریفائی بھی کیا, ویلیڈیٹ بھی کیا, آپ لوگوں نے ایک پروڈکٹ بنا لیا اور آپ لوگوں نے کسٹمر کو دے لیا. اب ہو سکتا ہے مطلب میں نے بھی آؤٹ پٹ اچیو کر لی, جو کسٹمر کو چاہیے تھا میں نے بھی وہ بنا ہی لیا, ٹھیک, آپ لوگوں نے بھی بنا لیا, لیکن آپ لوگوں نے پراپر سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اسٹیپس کو فالو کیا, فیزز کو فالو کیا, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کو پراپرلی فالو کیا, فارمل میتھڈز یوز کیے. اب ہوا کیا کہ میرا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ بھی وہی کام کر رہا ہے, لیکن میرا سافٹ ویئر جو ہے وہ کام 10 منٹ میں کر رہا ہے, اور آپ لوگوں نے جو سافٹ ویئر بنایا ہے وہ وہی کام 1 منٹ میں کر رہا ہے, 30 سیکنڈز میں کر رہا ہے. تو کس کی کوالٹی زیادہ ہے, کون سا سافٹ ویئر ہائی کوالٹی ہے, میرا یا آپ کا؟ تو یا چلیں ٹائم کا بھی ایشو نہیں ہے, میرے سافٹ ویئر میں نا کوئی ایشو آ جاتا ہے, کوئی ایرر آ جاتا ہے, یا اب ٹائم چینج ہو گیا ہے, کسٹمر کی ریکوائرمنٹ میں تھوڑا چینج آ گیا ہے, مارکیٹ کی ڈیمانڈس کچھ اس طرح کی ہے کہ کسٹمر اس میں اپڈیٹ کروانا چاہ رہا ہے, لیکن کیونکہ میں نے کوئی چیز پراپرلی ڈاکومنٹ نہیں کی تھی, میں نے ڈائریکٹ کوڈ لکھ لیا تھا, میرے پاس کوئی ڈیزائن نہیں ہے, میرے پاس کوئی ماڈلز نہیں ہے, میرے پاس کوئی ڈائیگرامز نہیں ہے, میرے پاس کوئی SRS نہیں ہے, تو میرے لیے ایک قسم کا امپاسبل ہے, اس کو میں مینٹیننس نہیں پرووائڈ کر سکتی, مینٹینیبلٹی نہیں ہے میرے سافٹ ویئر کی. لیکن کیونکہ آپ لوگوں نے پراپرلی ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کیا تھا, انالائز کیا تھا, SRS بنایا تھا, ڈائیگرامز بنائے, یوز کیسز بنائے, آپ لوگوں نے ماڈلز بنائے, ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے جو سافٹ ویئر بنایا نا اس کی مینٹینیبلٹی زیادہ ہے, وہ ایزی ٹو مینٹین ہے, آپ لوگ ایزیلی اس میں چینجز کر سکتے ہو. تو کس کا سافٹ ویئر زیادہ ہائی کوالٹی کا ہوا, آپ لوگوں کا. یا پھر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نے اکثر سنا ہے ایک اپلیکیشن ہے وہ بہت اچھی ہے, اور لیکن وہ کیونکہ اتنی مشکل ہے یوز کرنے میں کہ ایک عام آدمی کو وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی, اور اس کو لگتا ہے کہ ہاں جی یہ اتنی فائدہ مند نہیں ہے, اتنی اچھی نہیں ہے. آپ لوگوں نے اسے اتنا مشکل بنا دیا, اتنا ہارڈ ٹو یوز بنا دیا کہ وہ کسٹمر کو اتنا مطلب کسٹمر کو لگتا ہے کہ ہاں جی اس کا اتنا فائدہ ہی نہیں. اور وہی چیز ایک اور ڈیولپر نے, ایک اور سافٹ ویئر انجینئر نے اتنی یوزر فرینڈلی بنا دی کہ ایک عام انسان کو بھی اس کو یوز کرنے میں وہ بہت ایزی ہے, اس کو کوئی مشکل نہیں ہو رہی, اس کو کوئی IT کا بیک گراؤنڈ ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے. تو کس کی کوالٹی ہے کہ تو آپ کا جب ہم سافٹ ویئر کوالٹی کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے, یہ تو چلیں مین چیز یہ ہو گئی نا کہ آپ لوگوں کے کسٹمر کو جو چاہیے تھا آپ نے وہ اس کو بنا کے دیا, لیکن باقی کوالٹی ایٹریبیوٹس بھی دیکھنے ہیں, رسپانس ٹائم, سیکیورٹی, مینٹینیبلٹی, اور یہ سب چیزیں کیسے چیز ہوتی ہیں جب ہم لوگ پراپر سٹیپس کو فالو کرتے ہیں. ہم لوگ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے میتھڈس کو, پرنسپلز کو, میتھڈالوجیز کو یوز کر کے جب ایک سافٹ ویئر بناتے ہیں تو ہم لوگ وہ ہائی کوالٹی سافٹ ویئر ہوتا ہے, ہم لوگ اس کی کوالٹی کو اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ تو ہو گیا سافٹ ویئر یعنی کوالٹی, سافٹ ویئر کوالٹی. سو ناؤ لیٹس موو ٹو کوالٹی مینجمنٹ. ہم لوگوں نے کہا کہ کوالٹی ہمارے پاس ڈگری آف ایکسلنس ہے کسی بھی چیز کا, یا کوئی ڈسٹنکٹیو ایٹریبیوٹس یا کیریکٹرسٹکس جو اس چیز کو دوسری چیزوں سے الگ بناتے ہیں یا اس کی کوالٹی کو اوپر لے کے جاتے ہیں,
تو کوالٹی مینجمنٹ از بیسیکلی کہ ہم لوگ میک شور کرتے ہیں کہ وہ لیول آف ایکسیلنس یا وہ ایٹریبیوٹس اچیو کرنے کے لیے، وہ کوالٹی اچیو کرنے کے لیے، وہ ڈیزائرڈ لیول آف ایکسیلنس اچیو کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹیز اور ٹاسک ہمیں پرفارم کرنے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا جیسے کرنے چاہیے ویسے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو کوالٹی مینجمنٹ از بیسیکلی اباؤٹ ہم ان ایکٹیویٹیز اور ٹاسک کو ہم لوگ میک شور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ پرفارم کر رہے ہیں، یا جس وے میں ہونا چاہیے ویسے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر ان جنرل ہم بات کریں، جب بھی کوالٹی مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے مینجمنٹ اسٹڈیز میں موسٹلی ایک ایگزامپل جو ہے وہ بہت زیادہ دی جاتی ہے، یا ایک نام جو ہے وہ ایک دم سے مائنڈ میں آتا ہے، دیٹ از ٹویوٹا کمپنی. ٹویوٹا کمپنی جو ہے وہ از نون فار کوالٹی مینجمنٹ. دنیا کی 10th موسٹ امپورٹنٹ کمپنی اراؤنڈ دا گلوب، اور اگر ہم کوالٹی مینجمنٹ یا ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی بات کریں تو ٹویوٹا کمپنی از آن دا ٹاپ آف دا لسٹ، کیونکہ ٹویوٹا کمپنی کو کنگ آف ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ سرچ کریں، ٹویوٹا کمپنی از نون ایز دا کنگ آف کوالٹی مینجمنٹ. اور یہ ٹائٹل اچیو کرنے کے پیچھے لانگ لسٹ آف ایکٹیویٹیز اینڈ اینڈلیس ایفرٹس ہیں. لائک ٹویوٹا از نون فار اٹس لین امپروومنٹ سسٹم یا لین پروڈکشن سسٹم، وچ مینس کہ مطلب واٹ از لین امپروومنٹ. میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ لین امپروومنٹ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ایونٹ ہے یا ہم منتھلی میٹنگز میں پلان کرتے ہیں کہ امپروومنٹ کے لیے ہم کوالٹی کے لیے یہ کریں گے، امپروومنٹ کے لیے یہ کریں گے. ایسا نہیں ہے. لین امپروومنٹ از اے مائنڈ سیٹ. کنٹینیوسلی آپ ڈیلی بیسس پہ کوالٹی کو اچیو کرنے کے لیے امپروومنٹس کر رہے ہوتے ہو. تو ٹویوٹا کمپنی جو ہے وہ اپنی لین امپروومنٹ سسٹم کے لیے جانا جاتا ہے. بلکہ آپ لین امپروومنٹ کی جو ڈفرینٹ ٹولز اور ٹیکنیکس ہیں جو کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، آگے ہم بات کریں گے ان پہ. تو موسٹلی کی جو ہسٹری اگر آپ چیک کریں تو وہ بھی آپ کو ٹویوٹا کمپنی سے جا کے ملے گی. آپ کو جاپنیز ہسٹری ملے گی اس کی. لائک کینمین ہے ہمارے پاس، وپ لمٹس ہے، 5S میتھڈالوجیز ہیں، کیزن ہے، جسٹ ان ٹائم ہے. تو موسٹلی آپ دیکھیں یہ آئی کہاں سے، آپ کو ٹویوٹا کمپنی کی ہسٹری ملے گی. لائک کینمین 1940s میں ٹویوٹا کمپنی کے لیے وہاں کے انجینئر نے یہ ٹیکنیک انٹروڈیوس کی تھی، اور اب آگے ہم دیکھیں گے یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں بھی بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. ٹھیک. اور اسی طریقے سے 5S میتھڈالوجیز ہیں لین امپروومنٹ کی، ایک بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک یا ٹول کہہ لیں آپ ہمارے پاس. اس کی ہسٹری بھی جو ہے یہ اس کو بھی اگر آپ چیک کریں تو یہ ٹویوٹا نے یہ ٹول بھی انٹروڈیوس کروایا تھا. اس میں آپ کے پاس سی ہے، C10 ہے، سیسو ہے، اسکیسو ہے، اسکیسوک ہے. یہ سب جو ہیں اب دیکھیں یہ سب نام بھی جو ہیں وہ جاپنیز ہی ہیں. یہ سب 5S کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جتنے بھی 5 نام ہیں ان کا پہلا ورڈ ایس سے ہے. تو اٹس ناٹ پاسبل کہ ان چیزوں میں اسی لیکچر میں ہم ان سب چیزوں کو بھی کور کر سکیں. یہ الگ ایک لین امپروومنٹ کا بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے. بٹ آئی ول ریکمینڈ کہ آپ لوگ یہ جو ٹیکنیکس ہیں، ٹولز ہیں، آپ ان کو خود سرچ کرو. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں بھی یہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں جب آپ کوالٹی پروڈکٹ دینا چاہتے ہیں یا
ہائی کوالٹی پروڈکٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں. آپ کے ریسورسز آپٹیمم وے میں یوز کرنے کے لیے، آرگنائزیشن کے لیے، مینجمنٹ میں آپ کو بہت زیادہ ایک بڑا ہیلدی انوائرمنٹ، بہت اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرنے میں یہ ٹولز آپ کو بہت ہیلپ فل ہوں گے. تو کوشش کریے گا لین امپرومنٹ کے ٹولز کو آپ سرچ کریے گا، ان ٹولز کو تھوڑا اسٹڈی کرنے کی کوشش کریے گا. اچھا، تو یہ تو ایک جنرل اس میں بات ہو گئی کہ ہاں جی جب ہم ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹویوٹا کا نام بڑا فیمس ہے. اور اگین وہ یہ چیزیں میں آپ کو کیوں بتا رہی تھی کہ انہوں نے یہ سٹینڈرڈز، یہ لیول آف ایکسیلنس اچیو کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز پرفارم کی تھی. ہم نے دیکھا ہم نے ٹولز کے نام دیکھے، ان ٹولز کو انہوں نے یوٹیلائز کیا اپنے کام کو اور افیکٹو بنانے کے لیے، ہائی کوالٹی سروسز دینے کے لیے. تو اسی طریقے سے جب ہم سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ میں بھی ہمیں میک شور کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ایک ریکوائرڈ لیول ہے سافٹ ویئر کوالٹی کا، اس کو اچیو کرنے کے لیے جو بھی ہم نے ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے، ٹاسک پرفارم کرنے ہیں، وہ ان کو میک شور کرنا ہوتا ہے اور وہ جس طرح ہونے چاہیے ویسے ہی مانیٹر کرنا ہوتا ہے کہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. سافٹ ویئر کوالٹی میں موسٹلی ہمارا جو ہے وہ سافٹ ویئر بگ فری ہو، آپ کا ڈیفیکٹ فری ہو، ٹائم پہ آپ کا سافٹ ویئر بن جائے. ایسا نہیں ہے کہ 6 ماہ کا ٹائم تھا اور آپ 8 ماہ میں بنا رہے ہو، سال کا پروجیکٹ تھا اور آپ 3 منتھس اوپر کر کے دے رہے ہو، ٹھیک ہے. اور ود ان بجٹ، جب ہم سافٹ ویئر کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو ود ان بجٹ بھی ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جتنا بجٹ تھا اس سے اوپر آپ جا رہے ہو، ٹھیک ہے. کسٹمر کی ریکوائرمنٹ آبویسلی میٹ کر رہا ہو اور مینٹینیبلٹی ہو اس میں، ٹھیک ہے. تو ان سب گراؤنڈز پہ ہم لوگ کہہ رہے ہوتے کہ ہاں جی ہم نے ایک ہائی کوالٹی پروڈکٹ جو ہے وہ ڈلیور کیا. اچھا، یہ تو ہو گیا کہ ایک کوالٹی سافٹ ویئر کے کون کون سے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. اب یہ اچیو کیسے کرنے ہیں سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ میں؟ ہائی کوالٹی سافٹ ویئر اچیو کرنے کے لیے ہم لوگ جسٹ لائک لین پروسیس امپروومنٹ ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں، جس میں سے لین پروسیس امپروومنٹ کی ون آف دا بیسٹ ٹیکنیک جو ہے دیٹ از کینبین. وہ ہم لوگ آج کل بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں. کینبین جو ہے آپ کے ڈیولپمنٹ پروسیس کو ایفیشینٹ بنا دیتا ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ ہائی کوالٹی سافٹ ویئر پروڈکٹ اچیو کر سکیں. کینبین جو ہے یہ آپ لوگوں کے جو جتنا بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس ہے اس کی ایک ویژول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. میں بلکہ آپ لوگوں کو ایک کینبین بورڈ دکھا بھی دیتی ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس کا کسی بھی پروجیکٹ کا آپ کا کینبین بورڈ ہے. اس میں آپ دیکھیں آپ کی ڈیولپمنٹ پروسیس کی ویژول ریپرزنٹیشن ہے، ٹھیک ہے. پروجیکٹ مینیجر پوری ٹیم دیکھ سکتی ہے کہ ہاں جی ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس کا ڈیولپمنٹ پروسیس کس پیس پہ جا رہا ہے. آپ کے سارے ٹاسک جو ہیں وہ مینشن ہوتے ہیں، کون کون سے ٹاسک کے لیے کون کون سے لوگ رسپانسیبل ہیں، ڈیوریشن کتنا ہے، کون سے ٹاسک جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، کون سے ٹیسٹنگ فیز میں، کہاں پہ ڈیڈ لاک کریٹ ہو رہا ہے، کہاں پہ ایشوز آ رہے ہیں. تو ٹائم مینجمنٹ کے لیے بیسٹ ہے، آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں. ریسورس مینجمنٹ میں بیسٹ ہے، آپ لوگ ریسورسز کو آپٹیمم وے میں مینیج کر سکتے ہو.
اس کے علاوہ کینون بورڈ کو یوز کرتے ہوئے موسٹ آف دا ٹائم جو ہے نا ٹائم کے اوپر آپ لوگ اپنا پروجیکٹ دیتے ہو. آپ لوگ کینون یوز کر رہے ہیں, کینون بورڈ یوز کر رہے ہیں, یا سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ کی کوئی بھی ٹیکنیک, کوئی بھی میتھڈالوجی آپ لوگ یوز کر رہے ہیں, تو وہ بہت سے بینیفٹس آپ اچیو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ لوگوں کی سافٹ ویئر ڈیلیوری جو ہے اس کو آپ لوگ ایکسیلریٹ کر سکتے ہو. ٹائم سے پہلے آپ لوگ اپنا سافٹ ویئر جو پروڈکٹ ہے وہ بنا سکتے ہو. ہم لوگ شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس چینج ہوں گی یا ود دا پیسج آف ٹائم کوئی بھی انوائرمنٹ میں چینج آتا ہے, اس کی وجہ سے کوئی چینجز آ سکتی ہیں. تو ہم لوگ شروع سے بات کر رہے ہیں کہ چینجز آئیں گی. تو سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ کی ٹیکنیکس کو یوز کر کے آپ لوگ جب ہم یوز کرتے ہیں تو چینجز کو مینیج کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ لوگوں کا پروڈکٹیوٹی لیول ہے سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ کی ٹیکنیکس یوز کرنے کی وجہ سے آپ اس کو اپ ٹو 300% اوپر لے کے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ پروجیکٹ کے رسک جو ہیں وہ بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگ ان ٹیکنیکس کو, ٹولس کو یوز کرتے ہیں. پروجیکٹ کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے آپ اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. سو کینون بورڈ یا سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ کی جو بھی ٹیکنیک آپ یوز کر رہے ہیں, جو بھی اسٹیپس آپ فالو کر رہے ہیں, ان کو کر کے آپ لوگ بہت سے بینیفٹس جو ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں اور ایک ہائی کوالٹی سافٹ ویئر پروڈکٹ اچیو کر سکتے ہیں. اچھا, لاسٹ 2 ڈیکیڈ سے دیکھا جا رہا ہے کہ سافٹ ویئر کوالٹی میں بڑا سگنیفیکنٹ چینج آیا ہے. ٹھیک ہے, سافٹ ویئر کوالٹی جو ہے وہ امپروو کر رہی ہے, لاسٹ 2 ڈیکیڈ میں بہت زیادہ امپروو کر رہی ہے. اب ایک ریزن تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ کمپنیز جو ہیں وہ نئی ٹیکنالوجیز کو یوز کر رہی ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس میں, لائک آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیولپمنٹ. آپ لوگوں نے انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے کورس میں یہ چیزیں پڑھی ہوں گی. اور اس کے علاوہ کمپیوٹر ایڈیڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ ٹولز یا کیس ٹولز بھی ہم جنہیں کہتے ہیں. اچھا, اب کیس ٹولز انٹروڈیوس ہی کیوں کروائے گئے تھے؟ کیس ٹولز کی انٹروڈکشن کے پیچھے ریزن ہی یہی تھا تاکہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں جو کاسٹ اور ٹائم ہے نا اس کو ریڈیوس کیا جا سکے, اور سسٹم کی یا سافٹ ویئر کی جو بھی آپ پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس کی کوالٹی کو انہانس کیا جائے. ٹھیک, ایک ریزن تو یہ ہو گیا کہ جی سافٹ ویئر کوالٹی لاسٹ 2 ڈیکیڈ سے بہت زیادہ امپروو اس لیے کر رہی ہے کہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنیز ہیں, فرمز ہیں, سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, وہ ہمارے پاس نئی ٹیکنالوجیز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں ڈیورنگ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. ایک چیز تو ایک ریزن یہ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ میں جو ہے نا اس کی امپورٹنس میں بہت زیادہ اس کی امپورٹنس گرو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, لوگ سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ سائڈ جا رہے ہیں, لوگ سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ ٹیکنیکس کو, ٹولس کو کمپنیز یوز کر رہی ہیں, اڈاپٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے میں نے ہم لوگوں نے اسٹارٹ میں ڈسکس کیا ٹویوٹا کی اگزامپل کو کہ کیسے وہ کوالٹی مینجمنٹ کے ٹولس کو, ٹیکنیکس کو یوٹیلائز کر کے وہ اپنی کمپنی کو کہاں سے کہاں لے کے گئے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے یہ یہ چیزیں ہیں کہ جو جس کی وجہ سے سافٹ ویئر کی کوالٹی جو ہے وہ آج سے 2 ڈیکیڈز پیچھے ہم دیکھیں تو اس سے کافی زیادہ امپروو کر گئی ہے. اچھا, یہ تو ایک لانگ ڈبیٹ ہو گئی نا کہ سافٹ ویئر کوالٹی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, کوالٹی کسے کہتے ہیں, سافٹ ویئر کوالٹی میں کون کون سے ایلیمنٹس آتے ہیں, سافٹ ویئر کوالٹی کی کیوں امپورٹنس ہے, جنرلی اگر ہم دیکھیں تو کوالٹی مینجمنٹ کی کیوں امپورٹنس ہے, اور پھر ہم نے ڈفرینٹ ٹولز ٹیکنیکس کا بھی ذکر کر لیا. ٹھیک ہے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ اچیو کیسے کرنی ہے.
ٹھیک ہے. ہم لوگ سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ کرنا کیسے ہے. ٹھیک, تو سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ جو ہے اس کو 3 مین ایکٹیویٹیز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے آ جاتی ہے سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس, پہلی ایکٹیویٹی. اس کے بعد سافٹ ویئر کوالٹی پلاننگ, اور تھرڈ ون سافٹ ویئر کوالٹی کنٹرول. تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کو. اچھا, سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کا پروسیس ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے ہم لوگوں نے سافٹ ویئر کوالٹی اچیو کرنی ہے, یا کیسے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کو یا پروجیکٹ مینیجر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو سافٹ ویئر ہے اس نے ریکوائرڈ لیول آف کوالٹی اچیو کیا ہے یا نہیں کیا. فار ایگزامپل, میں ایک سافٹ ویئر بنا رہی ہوں, ایک سسٹم بنا رہی ہوں, اور میں کہہ رہی ہوں کہ ہاں جی میں نے جو پروڈکٹ بنایا ہے نا یہ بہت ہائی کوالٹی ہے. تو مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ بڑا ہائی کوالٹی سافٹ ویئر میں نے بنایا ہے یا بڑا ہائی کوالٹی سسٹم میں نے بنایا ہے؟ وہ کون سے میئرز ہیں جن کے اگینسٹ میں کہہ رہی ہوں کہ میرا پروڈکٹ بہت ہائی کوالٹی ہے. ٹھیک, کون سے اسٹینڈرڈز ہیں جن کے اگینسٹ میں کہہ رہی ہوں کہ میرا پروڈکٹ ہائی کوالٹی ہے. تو بیسیکلی سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس از اباؤٹ سلیکشن اینڈ ڈیفینیشن آف دوز اسٹینڈرڈز. ٹھیک ہے, وہ اسٹینڈرڈز ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں, سلیکٹ کرتے ہیں, جو کہ ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں اپلائی کرنے ہوتے ہیں, جن کے اگینسٹ پھر ہم کہتے ہیں ہاں جی ہم نے ہائی کوالٹی, ہمارا جو سافٹ ویئر ہے اس نے ڈیزائرڈ لیول جو ہے کوالٹی کا وہ اچیو کیا ہوا. ٹھیک, تو جو ہمارے پاس ہم لوگوں نے کہا جی کہ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس جو ہے وہ آپ کے پاس اسٹینڈرڈس کی سلیکشن اور ڈیفینیشن ہے جو آپ لوگوں نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے دوران آپ لوگوں نے اپلائی کرنے ہیں. اب یہ اسٹینڈرڈس کیا ہیں؟ یہ اسٹینڈرڈز وہ پروسیسز ڈیفائن کرتے ہیں جو ہمیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں فالو کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, صرف ڈیفینیشن ہے, وہ پورا پروسیس نہیں ایکسپلین کرتے, وہ ہم آگے پلاننگ میں دیکھیں گے. یہی ڈفرینس ہے سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس اور پلاننگ میں. سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس میں ہم صرف اسٹینڈرڈز ڈیفائن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اسٹینڈرڈز اب ہمارے پاس کیا بتاتے ہیں؟ اسٹینڈرڈز ہمارے پاس وہ پروسیسز بتاتے ہیں, صرف ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمیں فالو کرنے ہیں ڈیورنگ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. اب اس میں اب یہ چیز بھی آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے کہ ہمارے پاس پروڈکٹس کے اسٹینڈرڈز الگ ہیں اور پروسیس کے اسٹینڈرڈز الگ ہیں. ٹھیک, فار ایگزامپل پروڈکٹ کے اسٹینڈرڈز میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ اسٹینڈرڈز. جو آپ لوگوں نے ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ بنانا ہے اس کے کیا اسٹینڈرڈز ہوں گے. آپ لوگوں نے چینج ریکوائرمنٹ فارم جو ہے اس کے کیا اسٹینڈرڈز ہوں گے. ہم لوگ دیکھا تھا نا کہ ایک فائنل پروڈکٹ ہوتا ہے اور ایک ڈیورنگ جو فیز ہے اس میں بھی آپ کے پاس پروڈکٹس یوز ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہر فیز کے اپنے بھی اینڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں. اور ایک جو پھر ساری لائف سائیکل کمپلیٹ ہو گئی اور اینڈ میں ہم لوگوں نے ایک جو سسٹم اچیو کیا یا ایک جو سافٹ ویئر اچیو کیا وہ ہمارا اینڈ پروڈکٹ. تو اسی طرح یہ ڈیورنگ جو لائف سائیکل ہے ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ اسٹینڈرڈز. ٹھیک, یہ ہمارا پروڈکٹ اسٹینڈرڈز میں آ جاتا ہے. پھر چینج ریکوائرمنٹ فارم, اس کے اسٹینڈرڈز. صحیح ہو گیا. اب یہ تو ہم نے پروڈکٹ اسٹینڈرڈز کی بات کی. پروسیس اسٹینڈرڈز کی ایگزامپلز کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ لوگوں کا جو پروجیکٹ پلان اپروول پروسیس ہے, آپ لوگوں کا جو پروجیکٹ پلان اپروول کیسے ہوگا اس کے اسٹینڈرڈز. یہ چینج کنٹرول کا جو پروسیس ہے, اب یہ ہم پروسیس اسٹینڈرڈز کی بات کر رہے ہیں. چینج کنٹرول کا جو پروسیس ہے اس کے کون سے اسٹینڈرڈز ہوں گے؟ کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ہاں جی ہمارے پروڈکٹ میں
क्वालिटी अचीव की है, रिक्वायर्ड क्वालिटी, तो स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने डिफाइन करने हैं ना, कि जो चेंज कंट्रोल है ना, इसका प्रोसेस हमने इन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट फॉलो किया है। ये स्टैंडर्ड्स हमने चेंज कंट्रोल में हम लोगों ने अप्लाई किए हैं। चेंज कंट्रोल का जो प्रोसेस था उसमें ये चीजें हम लोगों ने की हैं। या फिर टेस्ट रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस होता है उसके स्टैंडर्ड्स आप लोग डिफाइन करेंगे। सही हो गया। तो प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स अपने प्रोसेस के अलग आप लोगों ने डिफाइन करने होते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं प्रोसेसेस जो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान फॉलो करने होते हैं। ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि ये स्टैंडर्ड्स कौन लोग बनाते हैं। ये इंडस्ट्रीज खुद बनाती हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज खुद बनाती हैं। ये स्टैंडर्ड्स बनाना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी रिक्वायर्ड होता है। स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट जो है बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि ये जो है बेस करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस में। जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उस प्रोसेस को करने के लिए उस पर बेस करता है। ठीक है, जो कि हमें एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करती हैं ताकि हम क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस इंप्लीमेंट कर सकें। तो ये स्टैंडर्ड्स जो हैं ये बेस्ट प्रैक्टिसेस पे बेस करते हैं, इसलिए इनको बनाना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, एनर्जीज की ज़रूरत है। तो ये फिर कौन लोग बनाते हैं। ठीक है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, लाइक ANSI, या आप इसे अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। ठीक है, या इसके अलावा आपने एक नाम बड़ा सुना होगा IEEE। तो IEEE स्टैंडर्ड एसोसिएशन भी बनाती है। ठीक है, तो ये लोग जो हैं स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, जो कि फिर हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करते हैं, ताकि हम लोग एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अचीव कर सकें। हम इंश्योर कर सकें कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट किया जा रहा है। ठीक, तो जो ऑर्गेनाइजेशन, चलिए ये तो हम लोगों ने कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये स्टैंडर्ड बनाती हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस या सॉफ्टवेयर हाउसेस अपने स्टैंडर्ड्स भी बनाते हैं ना, कि हाँ जी, हर सॉफ्टवेयर हाउस के, हर कंपनी के ऑब्वियसली कुछ अपने स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, तो वो भी बेस किस पे कर रहे होते हैं, वो भी इन्हीं नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। ठीक, लाइक ISO 9000 एंड इंटरनेशनल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो कि हम किसके लिए यूज़ करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। एक हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी में, सॉफ्टवेयर हाउस में, ताकि हम लोग एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अचीव कर सकें। ठीक है, एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं इन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके, ताकि जब उन सब से उस सारे प्रोसेस से हो के हमारा प्रोडक्ट बने तो एक बड़ा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो। ठीक, और ISO 9000 जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज के लिए यूज़ किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग से लेके सर्विस प्रोवाइडिंग प्रोसेसेस तक डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आप यूज़ कर सकते। जैसे हम बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम पढ़ाते हैं कि जी 2 तरह के प्रोसेस होते हैं। आप दुनिया में कहीं भी बिजनेस प्रोसेस देख लें, वो 2 तरह के होंगे, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होंगे, कोई चीज़ बन रही होगी, ठीक, फिर उसके भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, और या फिर वो सर्विस प्रोवाइडिंग होंगे, बिजनेस प्रोसेस होंगे। तो ये ISO 9000 जो है, ये स्टैंडर्ड्स एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम
بنانے کے لیے کسی بھی انڈسٹری میں آپ یوز کر سکتے ہیں، انکلوڈنگ سافٹ ویئر انڈسٹری، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ انڈسٹری. اچھا بچوں، آج کے لیے آئی تھنک اتنا کافی ہو گیا. کوالٹی مینجمنٹ کی جو نیکسٹ 2 ایکٹیویٹیز ہیں اور آگے پھر جو چیلنجز ہم دیکھیں گے کوالٹی مینجمنٹ میں، سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ میں ہمیں کون کون سے چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، پھر اس کے علاوہ فیکٹرز ہیں کچھ، وہ ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے، کیونکہ آج کے لیے کافی ہو چکے ہیں. ہم لوگ جو ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ مینجمنٹ کے سیکنڈ ماڈیول جو کہ سافٹ ویئر پروجیکٹ پلاننگ تھا، ٹھیک ہے، اس کے سیکنڈ لاسٹ ایلیمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوالٹی مینجمنٹ کو. تو ابھی آج ہم نے کوالٹی مینجمنٹ ڈسکس کیا، لیکن سٹل کچھ چیزیں ہماری رہتی ہیں، انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ کور کریں گے. یہ پکچر، یہ سلائیڈ میں آپ لوگوں کو بار بار اس لیے دکھا رہی ہوتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ جی ہم لوگ مطلب ایک وہ سائیکل چلتی رہے نا، کہ ہم لوگ یہاں سے ہم نے سافٹ ویئر انجینئرنگ مینجمنٹ سے شروع کیا، اور سافٹ ویئر انجینئرنگ مینجمنٹ کے انڈر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس 7 ماڈیولز ہیں، اور پھر ہر ماڈیول کو ہم لوگ ان ڈیٹیل ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک، تو ہم لوگ آج کوالٹی مینجمنٹ کو ڈسکس کیا، اور کوالٹی مینجمنٹ کے ہم لوگ ایکٹیویٹیز پہ تھے کہ کون کون سی کوالٹی مینجمنٹ میں، سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ میں ہمیں کون کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہوتی ہیں. اور ابھی ہم لوگوں نے صرف فرسٹ ایکٹیویٹی دیٹ از کوالٹی ایشورنس ہم لوگوں نے وہ ڈسکس کی ہے. تو انشاءاللہ باقی نیکسٹ لیکچر میں. اور اگر اس لیکچر میں کوئی بھی آپ لوگوں کو کیوری ہو، کوئی بھی کوشچن ہو، تو آپ لوگ مجھے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں.